नाज़रीन, इंटरनेशनल एजेंसी जो ग्लोबल हंगर को और ग्लोबल फैमन को मॉनिटर करती है, पहली बार 22 महीनों में वो ये डिक्लेयर उसने कर दिया है कि गजा में फैमन इस वक्त हो रहा है। तो इसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर है तमाम के ऊपर, क्योंकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है। कोई कह रहा था हो रहा है, कोई कह रहा नहीं हो रहा। जो सिस्टमैटिक तरीके से इसको डिफ्यूज किया जा रहा था, अब इंटरनेशनल जो बॉडी है उसने भी ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया है। टर्की ने उन तमाम जहाजों के ऊपर बैन लगा दिया है पहली बार जिनका ताल्लुक इजराइल से होगा। यानी चूंकि दोनों की तिजारत भी होती है और फिर एक इस तरह का सिस्टम है कि एक यानी जहाज जा रहा है, उस पर टर्की का भी सामान है, उस पर इजराइल का भी सामान है। तो अगर एक कंटेनर भी इजराइल का है तो उस जहाज का टर्किश बंदरगाहों से कोई ताल्लुक नहीं है। टर्की ने मुकम्मल बैन जो है वो उन जहाजों के ऊपर लगा दिया है। इससे पहले एक पार्शल बैन लगाया गया था, लेकिन अब इस बैन को जब वो मुकम्मल कर दिया गया। यूएई और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं और नेतन्याहू ने अपना जो कार्य खास है उसको यूएई भेजा है खुफिया तौर पर, और यूएई के सदर और बाकी हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात भी हुई है, लेकिन मामला जो है वहां पर दुरुस्त नहीं हो रहे हैं बल्कि मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक गैर मामूली दौरे पर अमेरिका पहुंची हैं, जहां पर वो टैरिफ को डिस्कस नहीं करने गई बल्कि गजा को डिस्कस करने गई हैं। ये एक अजब बात है, क्योंकि डिस्कस तो टैरिफ होने चाहिए, लेकिन कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो टैरिफ को नहीं डिस्कस कर रही बल्कि वो गजा को डिस्कस करने जो है वो अमेरिका पहुंची हुई है। और स्कॉटलैंड प्रेशर डाल रहा है बरतानिया के ऊपर, लंदन के ऊपर, कि वो पुनिश करे इसराइल को और इसराइल की जो सपोर्ट है उसको खत्म किया जाए। वेनेजुएला का जो मामला है वो संगीन से संगीनतर होता चला जा रहा है और वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने खबरदार किया है कि अमेरिका जो है वो उसकी फौजें वेनेजुएला की टेरिटरी पर उतर सकती हैं। और वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा निकलेगा। तो वो भी मामला वहां पर जंग के धाने के ऊपर है। ट्रंप नहीं चाहेगा कि कोई जमीनी फौज जब वहां पर इन्वॉल्व करना पड़े, लेकिन फौजें भेजने का मतलब यह है कि वो हर सूरत में रिजीम चेंज चाहते हैं वेनेजुएला में। वो एयर स्ट्राइक्स करेंगे, वो कोई और हरबे आजमाएंगे। तो फौजें उन्होंने बाकायदा भेज दी। उसका ताल्लुक कोई ड्रग से नहीं है, किसी और चीज से नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज करना है। वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर वो डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मतलब वेनेजुएला क्या उनको अपने वाटर से निकालेगा? तो वो तो मुहासरा का माहौल बनाकर वहां पर जब वो खड़े हो गए, तो ये भी बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। ये तमाम जो डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। एससीओ का जो समिट नाज़रीन इस बार होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी अहमियत इसलिए है कि प्यूटन की जानिब से ये बात सामने आ रही कि रशिया से ये बात सामने आ रही कि प्यूटन जो है वो एससीओ समिट के अंदर शरीक होने जा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शरीक होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्यूटन खुद उसमें शरीक होंगे। अमूमी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर ही उसमें शरीक होते हैं। प्यूटन विल अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होस्टेड बाय चाइना दिस मंथ। तो वो इसमें शरीक होंगे। उसके बाद जो 3 सितंबर को जो वहां पर परेड होने जा रही है, वर्ल्ड वॉर 2 की जो सेरेमनी है 80th, उसमें भी वो शरीक होने जा रहे हैं। और इससे पहले वो एससीओ के अंदर जो है वो शरीक होंगे। और चाइना में इस वक्त भरपूर तैयारियां जो है वो चल रही हैं, रिहर्सल हो रही है इस परेड की। तो ये नाज़रीन जो सारे फोरम्स हैं, ब्रिक्स, एससीओ और 2-4 और बाकी जो बड़े फोरम्स हैं, इन पर तमाम जो अक़वाम हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और वो यही बात डिस्कस कर रही हैं कि कैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, कैसे अमेरिकन हेजेमनी को कन्फ्रंट करना है। तो अब इन फोरम्स के ऊपर जो नंबर 1 इशू है वो ये इशू है कि अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म को किस तरह से कन्फ्रंट करना है। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ही की इंटरनेशनल बॉडी है और जो दुनिया में हंगर को ऑब्जर्व करती है, तो उसने पहली बार ये रिपोर्ट जारी कर दी है, पहली बार ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि गजा में इस वक्त हंगर है, वहां पर स्टार्वेशन है, वहां पर फैमिन है। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसको हमास ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया है और कहा है कि बहुत देर से ये रिपोर्ट आई है, लेकिन फिर भी इसका इंपैक्ट है। ये हमास ने बात की है। ग्लोबल हंगर मॉनिटर डिक्लेयर्स फैमिन इन गाजा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इजराइल रिजेक्ट्स बायस्ड रिपोर्ट। टाइम्स ऑफ इजराइल टेलीग्राफ लिख रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 500,000 पैलेस्टीनियंस जो कि नॉर्दर्न गाजा में हैं वो स्टेज 5 के अंदर है और हंगर, डेप्रिवेशन एंड डेथ, बड़ी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस के अंदर 500,000 पॉपुलेशन जा चुकी है।
famine in Gaza entirely man-made, required ceasefire and aid roll out to reverse. اس باڈی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیمن ہے یہ سارا مین میڈ ہے, یہ سارا اسرائیل نے کریٹ کیا ہے, سسٹمیٹکلی یہاں پر کریٹ کیا ہے, اور اس کو روکا جا سکتا ہے, اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر سیز فائر کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جو ٹائم تھا ڈیبیٹ کرنے کا, سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا, کنڈیم کرنے کا, وہ ٹائم گزر چکا ہے, اور سٹارویشن از پریزنٹ اینڈ از ریپڈلی اسپریڈنگ. سٹارویشن وہاں پر ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, تو اس لیے فی الفور اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کسی کے بھی ذہن میں کہ امیڈیٹ اور ایٹ اسکیل رسپانس از نیڈڈ, فوری طور پر سیز فائر, اور فردر ڈیلے ڈے بائی ڈے, ہر دن جو گزرے گا will result in totally unacceptable escalation of famine related mortality. تو فیمن جو ہے وہ اموات میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا, یعنی ہر روز جو گزرے گا وہ جانیں جن کو بچایا جا سکتا تھا وہ وہاں پر شہید ہوتی چلی جائیں گی. اوائڈیبل ڈیتھس جو ہیں وہ انکریز کریں گی, یعنی وہ ڈیتھ جن کو بچایا جا سکتا ہے کھانا دے کر, ٹریٹمنٹ دے کر, وہ لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے, اور سیز فائر جو ہے وہ فی الفور ہونا چاہیے. کنڈیشنز ان دا نارتھ غزہ ایز بیڈ اور ورس دین ان غزہ گورنیٹ. سب سے جو بدتر صورتحال ہے وہ آبادی جو نارتھ غزہ کے اندر ہے ان کی صورتحال سب سے زیادہ بدتر ہے. ویسے تو سب بھی بہت بری صورتحال کے اندر ہیں, لیکن جو نارتھ غزہ میں لاکھوں فلسطینی وہاں پر موجود ہیں, ان کو رپورٹ نے, انٹرنیشنل باڈی نے 5th لیول آف فوڈ انسیکیورٹی, یہ ہائیسٹ ریٹنگ ہوتی ہے, یعنی ریٹنگ ہے نا, یہ پہلی سٹیج ہے, جو دوسری, تو آخری جو سٹیج ہوتی ہے وہ 5th سٹیج ہوتی ہے. تو اس کو انہوں نے نارتھ غزہ کے آبادی کو 5th سٹیج جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے, یعنی سب سے زیادہ وہ ڈینجرس صورتحال کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں, بہت پین میں ہیں, اور ان کو انہوں نے 4th کیٹیگری ڈکلیئر کیا ہے, یعنی ایمرجنسی لیول. یہ سب بھی خوفناک لیول ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے مہینوں چاہیے ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانے کے لیے, ایک لیول سے دوسرے. یہ 5 دن گزریں گے, 10 دن گزریں گے, تو وہ فیز 4 والے جو ہے وہ بھی فیز 5 کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے. تو یہ جناب علی انہوں نے رپورٹ جاری کر دیا. اور ٹیلی گراف, famine will be declared in Gaza City for the first time by the international body responsible for monitoring global hunger. تو اب حماس نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس کو ویلکم کیا, اور کہا ہے کہ ٹو لیٹ, بہت دیر سے یہ رپورٹ آئی ہے, لیکن پھر بھی اس رپورٹ کا امپیکٹ ہے. اور دیکھیے امپیکٹ یہ ہے کہ نہ کوئی اب ویسٹرن میڈیا, نہ کوئی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اور نہ کوئی گورنمنٹ وہ اس کو ڈینائی کر سکتی ہے. اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس پر پریشر ہے, یورپین گورنمنٹس کے اوپر پریشر ہے کہ جب یہ اسٹیبلش ہے, اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا, یہ اسٹیبلش ہے کہ یہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو جہاں کہیں بھی دنیا میں فیمن ہو, جہاں اور جینوسائیڈ کا سب سے بڑا سکیل کیا ہے, وہ فیمن ہے. جہاں پر فیمن ہوگا وہاں پر جینوسائیڈ ہوگی. تو جب یہ ہو رہی ہے تو پھر تو آپ کے پاس, کیونکہ یہ یونیورسل اصول ہے, جہاں پر فیمن ہوگا, جہاں پر جینوسائیڈ ہوگی, تو اس میں بغیر کسی جواز کے اس کو روکا جائے گا. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے پروپیگیٹ کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ کن مکاروں سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بس اوپر والے کی پناہ ہے ان سے. اتنی برہمی اور پھر اتنے بڑے جھوٹ. اندازہ کریں, اسرائیلی ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیمپین کی جا رہی ہے اسرائیل کو بدنام کرنے کی, اور فالس ایکوزیشن جو ہے وہ سٹارونگ کے جو ہمارے پر لگایا جانے, یہ فالس ایکوزیشن ہے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ایک اور رپورٹ دی ہے وہ بھی انکریکٹ ہے اور وہ جھوٹی ہے. اور اسرائیل برنگز یو ایس اینڈ اسرائیلی سوشل میڈیا انفلوئنسر ٹو غزہ ایڈ سائٹس ٹو فائٹ حماس ہنگر کیمپین. جو کہہ رہے ہیں یہ تو حماس, بھائی حماس اتنی طاقتور ہے, وہ دنیا کے سارے جو ہے وہ فونز کو کنٹرول کر رہی ہے, وہ دنیا کا سارا نیریٹو کنٹرول کر رہی ہے, حماس اتنی طاقتور ہے. تو یہ سوشل میڈیا والوں کو وہ GHF 8 سائٹ کے اوپر لے کر گئے. اسرائیلی انوائٹ ٹو UK hits back at the criticism of the new settlement plans would not tell the British where to build in London. اب ان کے یعنی جو امبیسڈر اور انوائے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ویسٹرن ملکوں میں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ اگر ہلکی سی سمبولک سٹیٹمنٹ بھی جاری کرتے ہیں تو آگے سے ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی. تو
یہ بالکل ایک عجب صورتحال جس کا دنیا کو سامنا ہے، جنگیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن یہ کیسی قوم ہے جس سے پالا پڑ گیا، جو جینوسائیڈ بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے نہیں ہم کر ہی نہیں رہے، جو سٹارویشن بھی کر رہی ہے کہہ رہے ہم کر ہی نہیں رہے، یعنی یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ساری دنیا کو ان سے نجات جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلے گھنٹوں میں اور اگلے 24 گھنٹوں میں کیا دنیا کا اس کے اوپر ریاکشن آتا ہے، اس رپورٹ کے اوپر۔ حماس جو ہے وہ ان کا شدید جانی نقصان کر رہی ہے، بہت سارے رپورٹس جو چھپا رہے ہیں، ان کے جنگی قیدی وہ بنا رہے ہیں، فوجی ان کے فوجیوں کو مار رہے ہیں، اور ایک نئی رپورٹ دی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہ حماس جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ لیتھل ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اسٹڈی کیا ہے بہت سارے پیٹرنز کو۔ فارمر جنرلز ایڈمٹ اسرائیل فیسنگ اے نیو حماس ان غزہ، حماس کے غزہ میں ایک نئی حماس دیکھی جا رہی ہے، یعنی وہ حماس جو ہے اب اس کے آپریشنز اور زیادہ افیکٹو ہو رہے ہیں۔ ویسٹ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے نا، خاص کر یورپینز کی اور اسرائیل کی لڑائی، اس میں جو ہے وہ کشیدگی ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو وہاں پر اور زیادہ غصہ دلا رہے ہیں یورپ کو۔ بارسلونا کے جو میئر ہیں وہ دورے پر آ رہے تھے اور اسرائیل نے ان کے انٹری بند کر دی ہے۔ میئر آف بارسلونا بیئرڈ فرام انٹرنگ اسرائیل آورز اہیڈ آف پلانڈ وزٹ، یعنی یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہے یورپین ملکوں کے لیے کہ ان کے اتنے بڑے ہائی آفیشلز ان کو اسرائیل انٹری نہیں دے رہا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسرائیل کو پال رہے ہیں، اسرائیل ان کے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دے رہا اور انسلٹ کر رہا ہے۔ اور دنیا کا اور کون سا ملک ہے، رشیا اور چائنا بھی ان کے لوگوں کو بین نہیں کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کر رہا ہے، جو ان کا سب سے بڑا اتحادی، سب سے بڑا ان کا اتحادی ہے، وہ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ بین کر رہا ہے۔ تو اس سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کیسے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹس کو، یورپ کی اور ویسٹ کی گورنمنٹس کو کیسے یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہے، صدیوں سے ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے، یہ انفلٹریٹ کر جاتے ہیں اور پھر اندر سے ان کو جب وہ جکڑ لیتے ہیں۔ ٹرکی امپوز فل بین آن اسرائیل لنک شپنگ، یہ مطلب انٹرنیشنل شپنگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، کوئی سامان ایک بندرگاہ پر اتر رہا ہے، پھر وہی جہاز ہے وہ آگے جا رہا ہے، پھر وہاں پر وہ سامان اتار رہا ہے۔ اور ویسے بھی اسرائیل کی بہت زیادہ ٹریڈ اور بہت زیادہ تعلقات اور معاملات ہیں ٹرکی کے ساتھ، ان کی بہت ساری کمپنیز وہاں کی بیسڈ ہیں، وہاں پر ان کے آفیسز ہیں، تو کافی ٹائم لگا ہے اس کو پروسیس کرنے میں۔ تو ٹرکی نے اب وہ تمام جو شپس ہیں وہ بین کر دی ہیں، مزید اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یو ای کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور یو ای کے تعلقات خراب ہونا بہت اس کی سگنیفیکنس ہے، کیونکہ جتنے بھی ملکوں نے نارملائزیشن کی ہے ابراہم اکارڈ میں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ملک تو یو ای ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یو ای ہے۔ تو نیتن یاہو نے اپنا جو اس کا سب سے قریبی بندہ ہے رون درمر، اس کو یو ای بھیجا ہے خفیہ طور پر، اور جو یو ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، لیکن معاملات سدھر نہیں رہے۔ نیتن یاہو آئیڈ سلپس انٹو یو ای سیکریٹلی امڈ رائزنگ سیکورٹی فیئرز in efforts to ease tension strained by the Israeli war on Gaza and its settlement expansion in the West Bank۔ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں جنگ کی وجہ سے اور سیٹلمنٹ ایکسپینشن کی وجہ سے، اس کو ذرا کول ڈاؤن کیا جائے، لیکن معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوا، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑھنا ہے۔ یعنی یو ای کے پاس اور کیا گنجائش ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے؟ تو اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا، ایک ہفتے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی، آج اس کی خبر میڈیا کے ذریعے لیک ہوئی ہے۔ اور جو یو ای میں اسرائیل لنکڈ سائٹس ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں کہ وہاں پر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی درمیان آپ دیکھیے کہ یورپین ملکوں کے اوپر پریشر ہے، جیسے برطانیہ ہے اس پر بہت زیادہ پریشر ہے۔ برطانیہ ہی کا حصہ جو اسکاٹ لینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ کے جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو فوری پارلیمنٹ کا سیشن بلانا چاہیے، پنش اسرائیل کو پنش کیا جائے، یہ اسکاٹ لینڈ کہہ رہا ہے، اینڈ امیڈیٹلی ہالٹ آل آرمز سیل۔ تو یہ ملک آلریڈی علیحدگی کی اور آزادی کی تحریک وہاں پر چلا رہے ہیں، تو فلسطین کا مسئلہ اب ان کا نمبر 1 مسئلہ بھی بن گیا ہے، اور اس سے ان کے آپسی اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں۔ جرمنی نے کہا ہے کہ غزہ سٹی پر کوئی بھی نیا اٹیک جو ہے وہ سویلینز کے جو پین ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا، اور مزید کیجویلٹیز جو وہاں پر ہوں گی، لیکن ان سارے سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسپین جو ہے ان کے آسکر وننگ ایکٹر جو ہیں انہوں نے نازیز قرار دیا ہے، اور ایک پرانی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دی ہے، اور اسرائیلی فوج کو نازیز جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی درمیان اسرائیلی سنگر جو امریکہ میں رہتی ہے اس نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ اسرائیل سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ A blow to Israel's pocket could lead to real change۔
ریئل چینج کی طرف معاملہ جا سکتا ہے کیونکہ ان کے اپنے انفلوئنشل لوگ. دس نیو یارک سٹی بیسڈ اسرائیلی سنگر سپورٹس BDS یعنی بائیکاٹ ڈیویسٹمنٹ, یہ تحریک کا جو وہ نام ہے, ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ سائلنس آرٹسٹ. تو ان کے انفلوئنشل لوگ, ان کے آرٹسٹ, وہ بھی وہاں پر بول رہے ہیں. اور جو امریکن ڈاکٹرز ہیں وہ مختلف جو یعنی غزہ میں ہو کر گئے, مختلف وہاں پر میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کیا کر رہا ہے. اب جیسے CBS جو وہ کوٹ کر رہا ہے, دا شوٹنگ واز ایٹ سیویلینز ناٹ اگینسٹ فائٹرز. حماس سے کوئی نہیں لڑا گیا بلکہ سیویلینز کے اوپر جو براہ راست ان کو مارا گیا. اور یمن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیلی جو اٹروسٹیز ہیں یہ پارٹ آف گریٹر اسرائیلی ایکسپینشن سکیم ہے. تو یہ اگر کوئی ایجپٹ اور جارڈن اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر, یا الشرا جو ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھ جائے, یا لیبنیز گورنمنٹ, تو اس سے ریالٹی بدل تو نہیں جاتی ہے. یہ گریٹر اسرائیل ہی کی اسکیم ہے نا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. غزہ میں وہ دیکھیں, وہ غزہ میں کر رہے ہیں, ساتھ ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں, ساتھ وہ لیبنان کو ڈسارم کر رہے ہیں, ساتھ شام میں اپنے منصوبے, ساتھ عراق میں اپنے منصوبے, ساتھ ایران کو تباہ کرنے کی کوشش. تو یہ گریٹر اسرائیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی گریٹر اسرائیل ہے نا کہ وہ پیرالل بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور غزہ اور ویسٹ بینک لیں گے تو گریٹر اسرائیل بنے گا نا. تو بہرحال یہ سمے سے بالا تر ہے ان کی خاموش پالیسی. اسی درمیان جب وہ فرانس میں واقعہ ہوا ہے, اب وہاں پر اسرائیلی جا رہے ہیں تو ان کو وہاں سے دھکے مار کر جب نکالا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی ہے, وہ اپنی شناخت وہاں پر چھپا رہے ہیں. تو ایک ریزورٹ کے اوپر ایک اسرائیلی گیا تو اس کو جو ہے وہ اس کا جو مینیجر تھا, جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دھکے مار کے نکال دیا. اب اس مینیجر کو اریسٹ کیا ہے. ریزورٹ مینیجر اریسٹڈ ان صدرن فرانس آن چارجز آف ڈسکریمنیشن آفٹر ڈینائنگ انٹری ٹو اسرائیلی یوتھ. تو وہ گرفتار تو ہو گیا لیکن اس نے اس کو جو ہے دھکے مار کے نکال دیا. کینیڈین فارن منسٹر جو ہیں میٹس مارکو روبیو ان فرسٹ آفیشیل میٹنگ. ٹاپکس کیا ہیں؟ کورنگ غازہ, یوکرین اینڈ کاؤنٹرنگ چائنا بٹ ناٹ ٹیرف. یہ گلوبل ٹائمز یعنی چائنیز میڈیا جو اس کو کوٹ کر رہا ہے. یہ کافی امپورٹنٹ ہے. یعنی کینیڈا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے ساتھ وہ ٹیرف ہے, اور ان کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ٹیرف کے اوپر ہو رہی ہے. اور کینیڈا کے اوپر 35% ٹیرف لگے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے, کافی ہفتوں سے. تو ان کی فارن منسٹر آئی ہیں تو ایجنڈا تو ٹیرف ہونا چاہیے تھا, لیکن سب سے پہلا ایجنڈا کون ہے؟ غزہ. اس کے بعد یوکرین بھی ڈسکس ہوگا, لیکن یوکرین کیا ڈسکس ہوگا ان میں, مطلب کیا, بس وہ ایسا ہی, وہ سمبولک ہی ہے, بس یوکرین ڈسکس ہوگا. کیونکہ یوکرین کا معاملہ تو رشیا نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو معاملہ چلے گا. وہ یورپ کچھ نہیں کر پا رہا تو کینیڈا نے بہرحال کیا کرنا ہے, اور امریکہ کہہ رہا ہے یہ یورپ جانے اور یوکرین جانے, یہ ان کا مسئلہ ہے. تو کاؤنٹرنگ چائنا بھی ڈسکس ہوگا. کاؤنٹرنگ چائنا اس لیے ڈسکس ہوگا, اس لیے اس کو گلوبل ٹائمز شیئر کر رہا ہے, کیونکہ جو امریکہ یعنی اپنے اتحادیوں سے یہی کہہ رہا ہے, جیسے ابھی یورپی یونین کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چپس ہیں اس کو روکے گا یورپی یونین چائنا کی طرف جانے میں. تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں, چائنا کو اپنی مارکیٹ سے نکالنے میں, چائنا پر ٹیرف لگانے میں, یہ کاؤنٹرنگ چائنا, یہ سارا. اور اس سے پھر ایک بات مزید ثابت ہوئی, امریکہ کی ایسا لڑائی چائنا سے ہے اور وہ ہونی ہے, اور وہ شروع ہو چکی ہے. اس لیے چائنا بھی بھرپور یہاں پر اپنی تیاری کر رہا ہے, یہاں پر جو اختلافات ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ان کو ختم کروا رہا ہے, کیونکہ یوکرین کا وہ سارا وائنڈ اپ کر کے وہ آ رہے ہیں چائنا کی طرف. تو کاؤنٹرنگ چائنا, لیکن ساتھ ہی کینیڈا کیا کاؤنٹر کرے گا چائنا کو؟ کینیڈین پریمیئر پلانز چائنا وزٹ فار کنولا ٹیرف ٹاکس سیکس ٹو ایز ڈومیسٹک کنسرن. کینیڈین میڈیا, کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں چائنا کا. اس سے پہلے آسٹریلیا جو ہے وہ چائنا کا دورہ کر کے گئے, اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے اوپر غور کر رہا ہے. صرف جاپان کی ایک دشمنی, اور فلپائن جو ہے اس پر چونکہ امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, امریکہ کی براہ راست ایک طرح سے کالونی بھی وہ رہا ہے, تو فلپائن کو سائڈ پہ رکھے. تو یعنی یہ ممالک جو ہیں چائنا سے براہ راست لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر دورہ کر کے گئے, 6 دن وہ چائنا میں گھومتے رہے. وینزویلا کا معاملہ بڑا سنگین ہو رہا ہے. اب جیسے کہ ہیڈ لائن دیکھیے, وینزویلا ڈیفنس چیف وارنز US not dare to set foot on Venezuela territory. کسی صورت یہ جو ہے وینزویلا کی ٹیریٹری کے اوپر امریکہ اپنے قدم نہ رکھے. تو اس کا مطلب کہ وہ تیاری کر رہے ہیں یہاں پر اپنی فوج اتارنے کی.
تو مطلب وہ بالکل ایک خوفناک سی صورتحال ہے کہ وہ وارشپس آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ان کو نہ وینزویلا کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے نکلیں. بھائی نکالیں گے تو فورس سے نکالیں گے نا, تو وہ تو جنگ ہے, اور وہ یہاں پر آئے ہی ریجیم چینج کے لیے ہیں. تو یہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے. اچھا, اسی درمیان کیا ہوا ہے کہ نارتھ کوریا نے اپنے فوجی بھیجے تھے کرسک ریجن میں. نارتھ کوریا نے ان فوجیوں کو آنر کیا ہے جو رشیا کے لیے کرسک ریجن میں جا کر لڑیں. نارتھ کورین لیڈر کم جونگ ان آنرز سولجرز who fought for Russia says liberation of Kursk proved their fighting spirit. یہ ایک یعنی کہ عجب معاملہ ہے. تو فوجی جب وہاں پر جا کر لڑیں. آخری ہیڈ لائن جو ہے وہ دیکھیے, ایرانین میڈیا جو لگا رہا ہے یورپینز اور امریکہ کے حوالے سے. ہیڈ ماسٹر ٹرمپ treats European leaders as meek school children in Oval Office spectacle. تو وہ جو پرسوں ملاقات ہوئی تھی اور ادھر ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے سامنے, یہ سارے بیٹھے ہوئے لیکچر دینے کے لیے, تو اس کو ایرانین میڈیا لکھ رہا ہے کہ جیسے ہیڈ ماسٹر جب اپنے اسکول کے بچوں کو جب وہ لیکچر دے رہا ہے. تو یہ یورپینز نے کافی زیادہ وہ وہاں پر یعنی وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ امریکہ ان کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے انالیسز, ایک ہوتا ہے تھیریز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, آرٹیکلز, ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو عملی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ عملی سامنے آئی کہ یورپ از ڈائنگ, یورپ ڈکلائن میں ہے, کہ اس کی اکانومی, اس کی ملٹری پاور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے کانٹیننٹ کے فیصلے کر رہا پا رہا. اور وہ امریکہ جہاں پر یہی یورپینز جا کر جنہوں نے براعظم امریکہ میں سارا کچھ کیا, تو وہ آج اس طرح قطار در قطار یہ اتنے بڑے ممالک ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. برطانیہ, فرانس, جرمنی, ٹھیک ہے نا, اور اٹلی بیٹھا ہوا ہے, اور پتہ نہیں یہ سارے وہی ممالک ہیں جنہوں نے کالونیز ہے وہ دنیا بھر میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب بنائی ہیں. یہ اتنے بڑے ممالک ہیں. تو آج آپ دیکھیے اتنا بڑا زوال 500 سال کا وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز رگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.